किस तरीके से हम अपनी गट हेल्थ को सेहतमंद कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं? सबसे पहले तो अपना लाइफस्टाइल बेहतर करना है, नींद पूरी करनी है, स्क्रीन टाइम को कम करना है, यानी कि लॉन्जिविटी को अचीव करने के लिए गट हेल्थ को बेहतर करना है। हर दूसरा शख्स यहाँ बदहज़मी, गैस, तेज़ाबियत और कॉन्स्टिपेशन का शिकार है। स्ट्रेस को मैनेज कर लें तो गट हेल्थ बहुत बेहतर होती है। सादा सा है कि पुदीने को शामिल करें, इतना जादुई नुस्खा है ये। कोई ऐसा नुस्खा दीजिए, जादुई नुस्खा ही, कि जिसके इस्तेमाल से ब्लड प्रेशर की टैबलेट खत्म हो जाए। ये खामोश कातिल है। जरूरी नहीं है कि ब्लड प्रेशर हाई हो तो आपको इतनी एग्रेशन हो रही हो कि आप दीवारों में टकरे मारें। हार्ट अटैक के जितने केसेस आप देखेंगे उसके पीछे ब्लड प्रेशर होगा। आप खुश्क धनिया अपने साथ कैरी करें, पानी के साथ लेना है, ये आहिस्ता 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 ब्लड प्रेशर नीचे आना शुरू हो जाता है। अच्छा, ये बताएं मुशर्रफ भाई कि जो गुर्दे में दर्द होती है उसका कोई हल, कोई चीज़, कोई नुस्खा ऐसा जो है वो बताइए। गुर्दा हमारे जिस्म का फिल्टर है, अल्लाह ताला ने गार्ड रखा हुआ है। मुंह के छालों के हवाले से बता दीजिए। गर्मी का मौसम है, मुंह में छाले बन जाते हैं। कुछ पेशेंट ऐसे हैं जिनकी फंगल इन्फेक्शन की वजह से होता है। सही। आयरन की जो डेफिशिएंसी वाले पेशेंट होते हैं उनके भी मुंह आता है अक्सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं शिफा नेचुरल्स पॉडकास्ट। मैं हूं उसामा तैयब, मेरे साथ हकीम सैयद मुशर्रफ ज़ैदी साहब मौजूद हैं। इनसे हम आज पूछेंगे बड़ी ज़बरदस्त किस्म की चीज़ें जिसके अंदर आपकी गट हेल्थ के हवाले से, जिसके अंदर आपके लीजिए कि दीगर जो मसाइल ब्लड प्रेशर का है उसके हवाले से बात करेंगे। उसके साथ साथ कुछ थोड़ा सा हम स्किन के मामला, बालों के मामला इनसे डिस्कस करेंगे और आपकी खिदमत में वो तमाम चीज़ें, नुस्खे लेके आएंगे जो आप घर बैठे इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी ज़िंदगी को सेहतमंद बना सकते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है। जिसके लिए मैं आगाज़ में ये कहना ज़रूर चाहूँगा कि उसके लिए आपका हेल्दी लाइफस्टाइल बहुत ज़रूरी है। आप पहले उस पर काम कीजिए। एक प्रोग्राम हम आइंदे दिनों में ऐसा भी करेंगे जो सिर्फ हेल्दी लाइफस्टाइल पे होगा। वो गलतियाँ जो हम अपने खाने पीने में करते हैं, अपनी ज़िंदगी गुजारने में करते हैं, उनको कैसे ठीक करना है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं मुशर्रफ भाई? ठीक है, खैरियत से हैं? वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह जी, बिल्कुल ठीक ठाक है। मुशर्रफ भाई, सबसे पहले मैं गट हेल्थ की बात इसलिए करूँगा कि अगर आपका गट सेहतमंद है तो इसका मतलब है कि आपकी ओवरऑल वेल बीइंग भी, आपकी सेहत भी ठीक है। तो गट हम ख़राब कर बैठते हैं क्योंकि हम इस वक्त फ़ास्ट फूड भी खा रहे हैं, दीगर चीज़ें भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मुझे बताइएगा कि किस तरीके से हम अपनी गट हेल्थ को सेहतमंद कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं? उसामा भाई, जैसे आपने बता दिया है कि गट हेल्थ ही हेल्थ होती है। आप जो भी मरीज़ देख लें जो मुस्तकिल गोलियों पर लगे हुए हैं, डायबिटिक हैं, हाइपरटेंसिव हैं या गुर्दों के पेशेंट हैं, उनके पीछे गट हेल्थ उनकी ख़राब होती है। ओवरऑल गट हेल्थ को बेहतर करने के लिए वही जो चीज़ें आपने बताई हैं कि हमने बड़ी मेहनत करके अपना गट ख़राब किया होता है, तो उससे आधी मेहनत करके हमें अपना गट ठीक करना है। सबसे पहले तो अपना लाइफस्टाइल बेहतर करना है, नींद पूरी करनी है, स्क्रीन टाइम को कम करना है और हमें देसी फूड की तरफ आना है। जो एक्चुअल फूड है, जो फूड हम छोड़ चुके हैं, हम जंक की तरफ चले गए हैं, फास्ट फूड की तरफ चले गए हैं और वो खाने जो पहले हम शादी ब्याह में खाया करते थे वो अब हम रोज़ाना अपने घरों में पका रहे हैं। सबसे बड़ी बात है, हमें अपने मशरूबात भी बदलने पड़ेंगे। हमें जो सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक्स हमने अब हर खाने के दरमियान ऐड कर लिया है, वो हमारी गट हेल्थ को बहुत ज़्यादा ख़राब कर रहा है। अच्छा, गट हेल्थ पर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। उसामा भाई, इस वक्त जो दुनिया में रिसर्च हो रही है वो हो रही है लॉन्जेविटी पर। उम्र को कैसे रोकना है और उम्र को कैसे रिवर्स करना है, उसके रिवर्स भी हो जाती है उम्र? जी जी बिल्कुल, रिवर्स भी हो रही है, उस पर काम अच्छा। हो रहा है बाकायदा। अच्छा, उसके जो 10 पॉइंट्स हैं उसमें से 9 पॉइंट्स तभी पूरे हो जाते हैं जब हम गट हेल्थ बेहतर कर लेते हैं। यानी कि लॉन्जिविटी को अचीव करने के लिए गट हेल्थ को बेहतर करना है और गट हेल्थ बेहतर करने के लिए फिर वही चीज़ें आ जाती हैं कि अपना पानी का इंटेक पूरा करना है, नींद पूरी करनी है, ग़िज़ा बेहतर करनी है और सबसे बड़ी बात है अपना स्ट्रेस मैनेज करना है। अगर मैं ये कहूँ कि आपकी गट हेल्थ से आप अंदरूनी, बैरूनी, एक्सटर्नल, इंटरनल तौर पर जवान, तरोताज़ा हो जाएंगे तो ये गलत नहीं है? 9 पॉइंट पूरे हो गए ना उसमें। मतलब बाकी एक जो पॉइंट रह जाता है वो उसमें जो कोई क्रोनिक कोई डिजीज़ है, मतलब अगर मेटाबॉलिक सिंड्रोम में है, कोई और मामला है, एच पाइलोरी की हिस्ट्री है, आईबीएस है या कोई मेंटल इलनेस है, बंदा डायबिटिक है, उन चीज़ों को वो मैनेज करते हैं। मतलब जो भी आजकल रिसर्च हो रही है तिब्बे यूनानी में, हमारे यहाँ भी ये काम बहुत पहले से हो रहा था। इसको ऑर्गेनाइज्ड लाइफस्टाइल मेडिसिन वालों ने किया अब इसको, तो अब हमारे बहुत सारे अतिब्बा भी लॉन्जिविटी पर काम कर रहे हैं। तो जब लॉन्जिविटी पर काम करते हैं तो वो आप देखिएगा कि आपने अभी पहले भी सुनी हुई कि कब्ज़ उम्मुल अमराज़ है। वो बेसिकली गट हेल्थ को बेहतर करना होता है ना। हमारी बाउलिंग मूवमेंट जो है वो बिल्कुल ठीक हो, ना वो कॉन्स्टिपेशन करे
اور نہ وہ ڈائریا کرے. جو ہم کھانا کھائیں اس میں سے ہماری گٹ ہیلدی ہو تو تمام منرلز تمام وائٹامنز وہ خود بخود لے لیتے ہیں جو ہمیں چاہیے ہوتے ہیں. اچھا جو ایکسٹرا ملٹی منرل ہم لیتے ہیں ایلوپیتھک میں یا سنتھیٹک سٹائل میں وہ یا تو بہت زیادہ ہوتے ہیں یا وہ جسم میں جذب نہیں ہوتے. ایک مثال ہے کہ جس کی آئرن ڈیفیشنسی ہوگی انیمک ہوگا پیشنٹ, اگر اس کا وائٹامن سی نیچرل سورس سے پورا کر دیا جائے تو اس کے جسم میں آئرن ڈیفیشنسی ختم ہو جائے گی. لیکن اگر وہی پیشنٹ اس کی گٹ ہیلتھ ٹھیک نہیں ہے تو وہ لاکھوں روپے کا بھی اگر سپلیمنٹ لے لے گا تو گٹ نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کرنا, وہ جیسے کھاتا ہے ویسے ہی نکل جاتا ہے. ملٹی منرل کے بارے میں ہمارے استاد جی کہا کرتے ہیں, انہوں نے ہماری کلاس میں کہا تھا, سب لوگوں سے پوچھا کہ جی جو مہنگے ملٹی منرل ہیں اس سے کیا ہوتا ہے, تو کسی نے کہا کہ جی ملٹی منرل سے ڈیفیشنسی پوری ہوتی ہے, بندہ بالکل ٹھیک کام کرتا ہے, سارا کچھ کرتا ہے. کہتا کچھ بھی نہیں ہوتا, پیشاب صرف مہنگا ہوتا ہے. یعنی کہ جتنے بھی ملٹی منرل آپ لے رہے ہیں سارا کچھ کر رہے ہیں وہ پیشاب کے راستے نکل رہے ہیں. وجہ کیا ہے کہ وہ ہماری گٹ ہیلتھ ٹھیک نہیں ہے, اور جو چیزیں جو غذائیت ہمیں چاہیے وہ ہماری آتے ہی قبول نہیں کر رہی ہیں. تو گٹ ہیلتھ ٹھیک نہیں ہے, جیسی مرضی غذا کھا لیں وہ آپ کو نہ ہضم ہوگی, اور نہ اگر ہضم ہوتی ہے تو وہ جسم میں ٹھہرتی نہیں ہے تو وہ معاملات ہو جائے. اب یہ بتائیں کہ اس کو ٹھیک کرنے کے لیے کوئی نسخہ بتائیے. اسامہ بھائی سب سے پہلے گٹ ہیلتھ کو بہتر کرنے کے لیے جو سمپٹمیٹک معاملات ہیں میں سب سے پہلے آپ کے ناظرین کو وہ بتاتا چاہوں. ہر دوسرا شخص یہاں بدہضمی, گیس, تیزابیت اور کانسٹیپیشن کا شکار ہے. اس کے 7 ٹریگرز ہیں جو ہم لوگ خود اپنی محنت سے اپنی گٹ ہیلتھ کو خراب کر کے کرتے ہیں. سب سے پہلے تو ان ٹریگرز کو اوائڈ کرنا ہے. سب سے پہلا ٹریگر ہے ایلوپیتھک پین کلرز. ہر دوسرا شخص یا ملٹی منرل پر لگا ہوا ہے یا میدے کے کیپسول پر لگا ہوا ہے جو اربوں روپے کا بکا ہے, وہ ان چیزوں کو چھوڑنا. اور ہمارے ہاں اینٹی بائیوٹک کا بے تحاشا استعمال ہے. ایک گھر میں ایک اگر میڈیسن ایک نسخہ آ گیا ہے تو وہ پورے خاندان میں چلتا ہے. ان چیزوں کو اوائڈ کرنا یہ اس کا ٹریگر ہے. گٹ ہیلتھ کو خراب کرنے میں یہ میڈیسن بہت زیادہ کردار ادا کر رہی ہیں. دوسرا ہم جیسے پہلے بات کر چکے ہیں کہ اپنے فوڈ ہیبٹس کو ٹھیک کرنا ہے. سادہ غذا پر آئیں, دیسی غذا پر آئیں, اور ٹائم رکھ کے اس کے مطابق لیں. تیسری بڑی وجہ اس کے سٹریس ہے. سٹریس کو مینیج کر لیں تو گٹ ہیلتھ بہت بہتر ہوتی ہے. پورے دنیا میں گٹ اور برین کے اوپر کام ہو رہا ہے, اس کا ایک تعلق ہے. اگر گٹ ہیلتھ ڈسٹرب ہوگی تو دماغ کو ڈسٹرب کرے گی. اگر دماغ ڈسٹرب ہوگا, سٹریس آپ کا ڈیولپ ہوگا تو اس سے آپ کا نظام ہضم خراب ہوگا. اچھا ڈی ہائیڈریشن بہت بڑا ٹریگر ہے. سردیاں ہوں یا گرمیاں ہوں ہماری باڈی کو ہائیڈریشن ایک مناسب چاہیے. گرمیوں میں تو کیا ہوتا ہے کہ ہمیں ایک سگنل ملتا ہے پیاس, تو ہم پانی پی لیتے ہیں. اچھا اور سردیوں میں یہ سگنل نہیں مل رہا ہوتا تو اس لیے پانی کی اس وقت ڈی ہائیڈریشن ہو جاتی ہے. اور اس گرمیوں میں جب زیادہ پانی پیتے ہیں تو وہ بھی ڈی ہائیڈریشن کا سبب بنتا ہے, ہمارے نمکیات کی کمی کا سبب بنتا ہے. ٹھیک ہے. سادہ پانی زیادہ پیا جاتا ہے, اس کے ساتھ وہ ہمارے اپنے باڈی کے جو نمکیات ہوتے ہیں, منرلز ہوتے ہیں, وہ لے کر وہ خارج ہو جاتا ہے پانی, وہ نقصان دہ ہے. اسموکنگ, چائے اور کافی کا بے تحاشا استعمال ہمارے ہاں بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے. چائے تو اتنی زیادہ ہمارے ہاں سرایت کر گئی ہے کہ ہم کہیں گئے ہیں تو چائے, کوئی ہمارے ہاں ہے تو چائے. جون کی تپتی ہوئی گرمی میں بھی چائے چلتی ہے. اس کی جگہ ہمیں نیچرل ڈرنکس پر آنا چاہیے. اسموکنگ کم کرنی چاہیے. اس کے علاوہ پریگننسی کے دوران خواتین اپنا خیال نہیں رکھتی, بہت ساری دوسری چیزوں کا خیال رکھتی ہیں, اپنی گٹ ہیلتھ خراب کر بیٹھتی ہیں. اس دوران وہ گرڈ کی پیشنٹ بن جاتی ہیں, دوسرے معاملات ہوتے ہیں. اس کو بعد میں مینیج کرنے کی بجائے وہ اس طرف دھیان نہیں دیتی, تو وہ ساری زندگی کو ساتھ لے کر چلتی ہیں. ان چیزوں کو بہتر کرنے کے ساتھ ساتھ واک, ورزش کو معمول بنانا چاہیے. یہ بہت ضروری چیز ہے. اگر پراپر ورزش کا ٹائم نہیں ملتا تو نارمل ایک واک لازمی اپنے حصہ بنانا چاہیے. کھانے کے ساتھ پانی پینا, کھانے کے بعد پانی پینا, کھانے سے پہلے پانی پینا, یہ تینوں ہی گٹ ہیلتھ کو خراب کرتے ہیں. سب اس بارے میں مت ہے کہ جی پہلے پانی پئیں تو ٹھیک ہے, درمیان میں پانی پئیں تو کم نقصان دیتا ہے, اور بعد میں پئیں تو زیادہ نقصان دیتا ہے. ایسا بالکل بھی نہیں ہے. کھانے کے درمیان پانی پئیں, کھانے سے پہلے پانی پئیں یا کھانے کے بعد پانی پئیں, برابر نقصان دے. گٹ ہیلتھ کو بہتر کرنے کے لیے یہ پانی کم کھانے کے دوران ہونا چاہیے. کچھ ایسی چیزیں جو پانی کھانے سے پہلے بھی نہیں پینا چاہیے. دیکھیں نا جی, وہ ایک اجزاء تو وہی ہو گئے نا, کھانے سے پہلے پانی پی لیں یا درمیان میں پی لیں یا بعد میں پی لیں, پانی تو اتنا پیٹ میں ہی رہے گا نا, اس کے اوپر ہم کھانا پھینک دیتے ہیں تو وہ نقصان دہ ہے.
نوالے کو لینے کے لیے تھوڑا بہت وہ لے سکتے ہیں, لیکن اس دوران پانی نہیں پینا چاہیے. یہ بہت بڑی وجہ ہے ٹھیک ہے. گٹ ہیلتھ خراب ہونے کی. تیزابیت ڈیولپ کرنے والی جو چیزیں ہوتی ہیں, ٹریگرز, جیسے میں نے پہلے بات کی, اس کے علاوہ کچھ فوڈز ایسے ہوتے ہیں کہ ہر کسی کا الگ الگ مزاج ہوتا ہے, الگ الگ مزاج ہوتا ہے, اس کا کام کرنے کا سٹائل الگ الگ ہے. اس نے کچھ لوگ دھوپ میں کام کرتے ہیں, کچھ کمروں کے اندر کام کرتے ہیں, کچھ مطلب سخت کام کرتے ہیں, کچھ نرم کام کرتے ہیں. اس حساب سے ان کا فوڈ کا ٹریگر الگ الگ ہوتا ہے. کچھ لوگوں کو بادی چیزیں کچھ نہیں کہتی, کچھ لوگوں کو بادی چیزیں بہت نقصان دیتی ہیں. وہ اپنے ٹریگرز پہچان کے سب سے پہلے تو ان کو اوائڈ کرنا بالکل چاہیے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ایک ایسا سادہ سی میں چیز بتا رہا ہوں کہ اگر تو کوئی پیشنٹ بدہضمی کا شکار ہے, گیس کا شکار ہے, اور معاملات ان کے خراب رہتے ہیں, کھانا کھا لیا اور وہ ٹھیک نہیں ہے, تو وہ چائے پینے کی بجائے قہوہ جات کی طرف آئیں. گرمی سردی کچھ نہیں ہوتی ہے, ہم چائے بھی تو گرم ہی پیتے ہیں نا سر, ہاں گرمیوں میں بھی. تو اس کے لیے سادہ سا ہے کہ پودینے کو شامل کریں اپنی غذا میں. پودینے کا قہوہ, پودینے کی چٹنی, اور سالن کے اوپر بھی پودینہ, اس کی گارنش کر کے. اس کے علاوہ اگر ڈرنک لینا چاہتے ہیں آپ, ٹھنڈا مشروب لینا چاہتے ہیں, تو وہ بھی پودینے کا لیں. مطلب پودینے کی اسکنجبین بہت زبردست بنتی ہے. اسکنجبین کا ایک کنسیپٹ صرف لیمو کے ساتھ ہے نا. تو میں آج آپ کے ناظرین کو سب سے اس موسم میں, گرمیوں کے موسم میں, اسکنجبین کا جو نسخہ میں بتانے لگا ہوں, یہ بڑا زبردست ٹیکنیکل طریقہ ہے کہ پانی کو کچا لینے کی بجائے پانی کو پکا لیں. ٹھیک ہے, ابال لیں. ٹھیک, یا اس کے اندر ہی چینی, گڑ یا شکر ڈال دیں اگر ڈائبٹک نہیں ہے تو. اور اگر خدا نخواستہ تھوڑا بہت موشن زیادہ ہیں, الٹی دست اور قے والا معاملہ ہے, تو پھر اس میں چینی بھی زیادہ ڈالنی ہے, کیونکہ جو یہ پیشنٹ ہوتے ہیں ان کو چینی اور نمک چاہیے ہوتا ہے, کیونکہ وہ اس کا اخراج ہو رہا ہوتا ہے. سفید نمک کی بجائے کالا نمک استعمال کریں, اور وہ یہ دونوں چیزیں اس پانی کے اندر پکا لیں, ایک جگ پکا لیں, اور جب اس کو چولہے سے اتاریں تو اس کے اندر ایک پورا لیمو نچوڑ لیں. وہ پورا لیمو نچوڑنے کے بعد ایک چٹکی خوردنی سوڈا اس میں ڈال دیں, چند پتے تازہ پودینے کے اس میں ڈال دیں. صحیح ہے. اس کو مکس کر لیں اچھی طرح سے. سادے پانی کی جگہ بھی یہی لیں, اس کو گھونٹ گھونٹ کر کے لیں. بڑا ہی زبردست چیز ہے. اور اس موسم میں امرت دھارا کو ساتھ اپنے رکھنا چاہیے, کیری کرنا چاہیے. اگر آپ آفس جا رہے ہیں تو تب بھی آپ کے بیگ میں ہونا چاہیے, آپ آفس کی دراز میں ہونا چاہیے, آپ کے گھر میں, آپ کے کچن میں ہونا چاہیے. یہ بڑی سادہ سی چیز ہے, ہر جگہ اویلیبل ہے. اس میں 3 اجزاء ہوتے ہیں, اور یہ بڑا زبردست جادوئی نسخہ ہے. صحیح. یہ ساما بھائی آیا تھا جب یہ ہیضے کی وبا پھیلا کرتی تھی اور بستیوں کی بستیاں تباہ ہو جایا کرتی تھی, تب ہمارے اطباء نے ہیضے کا اور ان سب چیزوں کا امرت دھارا سے علاج کیا تھا. اتنا جادوئی نسخہ ہے یہ. بچوں کو اگر دینا ہے تو چینی پیس کر اس کے اوپر چند قطرے ڈال کے دے دیں, یہ بڑا زبردست کام کرتا ہے. اگر بالغان نے لینا ہے تو ایک سادہ کوئی بھی کعوہ لے لیں, اس کے اندر ڈال سکتے ہیں, سادے پانی کے اندر ڈال سکتے ہیں, انشاءاللہ بھلے چنگے ہو جائیں. بہت زبردست ہے. اچھا اب مجھے بتائیں بہت اہم چیز, بلکہ مجھے پتا چلا کہ آپ نے پیشنٹس کو ماشاءاللہ ٹھیک بھی کیا, ایون آپ نے ٹیبلٹس تک چھڑوا دیں. بلڈ پریشر ہر دوسرے شخص کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کا مسئلہ ہائی بلڈ پریشر جو ہے وہ اس کے لیے. اچھا یہ بات جو ہے وہ اس پہ نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ بلڈ پریشر بذات خود کوئی بیماری نہیں ہے. موسٹلی ہوتا یہ ہے کہ آپ کہہ لیجئے کہ بلڈ پریشر آپ کا جو ہے وہ کوئی آرگن ڈسٹرب ہوتا ہے اس کی وجہ سے ہوتا ہے, یا پھر اسینشل ہائپر ٹینشن ہوتا ہے جس کی وجہ سے آپ کو بلڈ پریشر ہو جاتا ہے. تو کوئی ایسا نسخہ دیجئے, جادوئی نسخہ ہی, کہ جس کے استعمال سے بلڈ پریشر کی ٹیبلٹ ختم ہو جائے. اسامہ بھائی, بلڈ پریشر خشکی کا مرض ہے, اور جیسے آپ نے بتایا کہ یہ بہت نقصان دہ, یہ خاموش قاتل ہے. میں آپ کے ناظرین کو بھی اس سے پہلے بھی میں عرض کرتا ہوتا ہوں کہ آج کا پوڈ کاسٹ ختم ہونے کے بعد اپنا بلڈ پریشر چیک کروائیں. ہمارے پاس پیشنٹ آتے ہیں, ہم ان سے پوچھتے ہیں آپ کا بلڈ پریشر کیسا ہے, مطلب نبض کے دیکھنے سے پہلے اگر ہم ان سے پوچھ رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے. بھائی ٹھیک کیسے, آپ نے کب چیک کروایا تھا؟ نہیں چیک نہیں کروایا لیکن ٹھیک ہے. تو ضروری نہیں ہے کہ بلڈ پریشر ہائی ہو تو آپ کو اتنی اگریشن ہو رہی ہو کہ آپ دیواروں میں ٹکرے ماریں, یا آپ کو غصہ آ رہا ہے, یا کوئی آپ کو فیل آ رہی ہے. ایسا نہیں ہے. بہت سارے بلڈ پریشر جب سٹارٹ ہوتے ہیں تو کوئی سمٹم نہیں ہوتی ہے, لیکن جب یہ باڈی میں مستقل رہنا شروع ہو جاتا ہے اور خدا نخواستہ پیشنٹ کسی اور وجہ سے جاتا ہے, ہاسپٹل جاتا ہے یا اپنے ڈاکٹر کو کنسلٹ کرتا ہے, جب وہاں پتہ لگتا ہے تو وہ اندازہ ہوتا ہے کہ بھئی یہ بلڈ پریشر کا پیشنٹ ہے. ہارٹ اٹیک کے جتنے کیسز آپ دیکھیں گے اس کے پیچھے بلڈ پریشر ہوگا. آپ فالج کے جتنے پیشنٹ دیکھیں گے اس کے پیچھے بلڈ پریشر ہوگا. آپ ڈائبٹک لوگوں کو دیکھ لیں, وہ بلڈ پریشر کے پیشنٹ ہوں گے. موٹاپے کے جتنے مریض ہیں سب بلڈ پریشر کے پیشنٹ ہوں گے. ایون کہ گردوں کے پیشنٹ بھی بلڈ پریشر کے پیشنٹ ہوں گے. اچھا یہ انٹر لنک ہے ایک دوسرے کے ساتھ. ہاں وہ سارا کچھ ہو گیا. تو پہلی تو گزارش یہ ہے کہ اپنا بلڈ پریشر ریگولر مانیٹر کرنا چاہیے. دوسرا یہ ہے کہ ہمارے یہاں جب آپ نے جیسے اسٹارٹ لیا ہے کہ بھی گولی جو ہے نا وہ خطرناک ہے, تو 2 چیزیں ہیں اس میں. پہلی تو ہے کہ آپ اپنی باڈی کو تر کریں, اندر سے تر کریں,
اور فوری طور پر جب جس وقت بلڈ پریشر ہائی ہے آپ کا تو کوشش کریں کہ بجائے گولی لینے کے یا ایلوپیتھک ریمیڈی کے آپ خشک دھنیا اپنے ساتھ کیری کریں. سادہ سنگل انگریڈینٹ ہے اور جادو کی طرح کام کرتا ہے. اچھا. ایک چھوٹی چمچ لے کر سادے پانی کے ساتھ اس کو کھا لیں اور یہ منٹوں میں بلڈ پریشر کو کنٹرول کرتا ہے. اتنا زبردست ہے. میں نے کبھی نہیں سنا ویسے. خشک دھنیا زبردست چیز ہے. اچھا دوسرا ہے زیتون کا تیل. ایکسٹرا ورجن آئل ہو, آدھی چمچ زیتون کا تیل پی لیا جائے. اس کے اوپر پانی نہیں پینا, نہ پانی پینا ہے نہ کوئی ٹھنڈا مشروب لینا ہے کچھ دیر کے لیے. آپ بلڈ پریشر جس وقت سمٹم آئی ہیں اس وقت بھی یا بلڈ پریشر چیک کیا تو ہائی تھا تو 5 منٹ صرف ویٹ کریں, بلڈ پریشر نارمل ہونا شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اتنا زبردست ہے. انسٹنٹ آپ نے یہ 2 چیزیں بتا دیں. اس کے علاوہ حکیم اجمل خان صاحب کا ایک نسخہ ہے وہ بڑا زبردست ہے. وہ حکیم اجمل خان صاحب ہمارے اس ریجن کے بہت بڑے اسکالر تھے. انہوں نے طب یونانی کو سائنٹیفکلی ریوائز کیا تھا دوبارہ سے. ان کا نسخہ ہے اسرول جس کو چھوٹی چندن بولتے ہیں اور فلفل سیاہ. اچھا فلفل سیاہ اور فلفل دراز میں اختلاف ہے, 2 الگ الگ چیزیں مگا. تو کچھ لوگ اسی نسخے میں تھوڑی ترمیم کر کے فلفل سیاہ یہ بڑے آسانی سے مل جاتا ہے, ہر پنسار سے مل جاتا ہے, اور مگا اور اسرول یہ ہم وزن لے کے اس کو پسوا لیں. اس کا سفو بنا کے صبح دوپہر اور شام کھانا کھانے سے پہلے لیں گے تو زیادہ افیکٹیو ہے, اور کھانا کھانے کے بعد بھی لے سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے. یہ پانی کے ساتھ لینا ہے. یہ آہستہ 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 بلڈ پریشر نیچے آنا شروع ہو جاتا ہے اور گولی سے نجات مل جاتی ہے. گولی کا اسامہ بھائی آپ کو پتہ ہے کہ یہ ڈوز بڑھانی پڑتی ہے اور یہ آہستہ آہستہ کنٹرول ختم کرتا جاتا ہے اور اس سے گردے بھی متاثر ہوتے ہیں, اس سے بچنا چاہیے. اچھا یہ اتنا زبردست نسخہ ہے ہمارے مطلب کا کہ پیشنٹ اس کو ریگولر استعمال کرے تو اس سے نہ صرف گولی چھوٹ جاتی ہے تو بلکہ جو بلڈ پریشر سے نقصان ہوا ہوتا ہے باڈی میں وہ بھی بہتر ہو جاتا ہے. اتنا زبردست نسخہ ہے. نسخہ بڑا سادہ سا ہے, ہر جگہ سے اویلیبل ہے. اس کے اسرول لینی ہے 10 گرام, جیسے میں پہلے عرض کر چکا ہوں. اسرول کو چھوٹی چندن بھی بولتے ہیں. دار چینی لینی ہے 10 گرام, اور سندل سفید. سندل 2 طرح کا ہوتا ہے, سفید اور سرخ, اور اسی میں 10 گرام ہی گل سرخ ڈالنا ہے. سرخ گلاب کو بولتے ہیں, یہ ادویاتی گل سرخ بولتے ہیں. اچھا اس میں ثابت دھنیا ڈالنا ہے 10 گرام. ان ساری چیزوں کو ملا کر اور سفوف بنا لینا ہے. صحیح ہے. یہ جادوئی سفوف ہے. یہ انسٹنٹ بھی ریلیف دے گا جس وقت بلڈ پریشر ہائی ہے تو آپ لے سکتے ہیں. اس کے علاوہ یہ صبح دوپہر اور شام یہ 3 ٹائم لیں. اگر نیم گرم پانی سے لیں گے اور کھانے سے پہلے لیں گے تو اس کی ایفیکیسی بہت زیادہ بڑھ جائے گی. کھانے کے بعد بھی لے سکتے ہیں اور سادے پانی سے بھی لے سکتے ہیں. اس سے مکمل چھٹکارا جو ہے وہ یہ آپ کو مل جائے گا. نہ صرف مکمل اسامہ بھائی چھٹکارا مل جاتا ہے بلکہ ہائی بلڈ پریشر سے جو ڈیمیجز باڈی میں ہوئے تھے, جیسے میں پہلے عرض کر چکا ہوں, یہ خاموش قاتل ہے تو یہ وہ ان ڈیمیجز کو بھی ریپیئر کرتا ہے. اچھا یہ بتائیں مشرف بھائی کہ جو گردے میں درد ہوتی ہے اس کا کوئی حل, کوئی چیز, کوئی نسخہ ایسا جو ہے وہ بتائیے. لیکن پھر میں ناظرین کو بھی یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے ڈاکٹر سے ضرور مشورہ کیجیے, کسی بھی چیز کو ان اٹینڈڈ نہ چھوڑیے. یہ چیزیں ہم جو آپ کو بتا رہے ہیں وہ ایک خاص سٹیج تک, جب تک آپ کی کوئی ڈیزیز یا کوئی آپ کے سمٹمز ہیں تو اس حد تک ہے. اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ آپ لازماً اپنے ڈاکٹر کو چیک کروانا. جی پلیز. اسامہ بھائی یہ بات آپ نے بڑی زبردست کی ہے. میں ہر اپنے پروگرام میں یہ کہتا ہوتا ہوں. بہت سارے میزبان مجھے کہتے ہیں جی ڈائلسس کا بتائیے, تو میں ان کو کہتا ہوں کہ ڈائلسس ہماری ڈومین میں نہیں ہے. جو پیشنٹ ڈائلسس تک گئے ہوئے ہیں وہ بہت زیادہ ان میں اور کمپلیکیشنز بھی ہیں. گردے کی جو انسٹنٹ پین آپ نے بات کی ہے نا, گردہ ہمارے جسم کا فلٹر ہے, اللہ تعالیٰ نے گارڈ رکھا ہوا ہے. اچھا اس کی پین جو ہوتی ہے نا, پہلے تو شروع میں اس کی پین کی سمجھ ہی نہیں آتی لوگوں کو. اس کو کولک پین کے ساتھ اور دوسری پین کے ساتھ جوائنٹ کر رہے ہوتے ہیں. بہت سارے لوگ اس کو کمر کے درد سمجھ رہے ہوتے ہیں. جس وقت آپ ڈائگنوز ہو جائیں کہ آپ گردے کے ہی پیشنٹ ہیں اور گردے کی ہی درد ہے, اس میں ایک بہت بڑا جو کاز ہے وہ ہے ایلوپیتھک کی پین کلرز. ایلوپیتھک کی پین کلرز کی وجہ سے ہی گردے خراب ہوئے ہوتے ہیں اور وہی پین کو ٹریگر کر رہا ہوتا ہے. تو کوشش کریں کہ اپنی گولی کو کے وقفوں کو لمبا کریں. اس کے لیے سمجھو ایک بڑی زبردست چیز ہے, سادی سنگل انگریڈینٹ. آج آپ نے مجھے پہلے کہا تھا کہ آپ نے سادے اور آسان جادوئی نسخے, وہ ہے اجوائن. اجوائن اتنی زبردست چیز ہے کہ میں گردے کے پیشنٹس کو کہوں گا جن کو خاص طور پہ درد ہوتا ہے, پتھری کا درد ہے, سویلنگ کا درد ہے یا گردے کا کوئی بھی کسی قسم کا درد ہے, وہ اجوائن کو کیری کریں. آفس پلیس میں ہیں یا ورک پلیس پر ہیں, آفس میں ہیں, جہاں پر بھی ہیں, ایک چھوٹی چمچ کے برابر اجوائن دیسی لیں اور اس کو سادے پانی سے
پھانک لیں. اگر گرم پانی مل جائے اور کعوہ مل جائے تو زیادہ بہتر ہے, نہیں تو اس کو سادے پانی سے آپ لے سکتے ہیں. یقین کریں کہ یہ 5 سے 7 منٹ کے اندر اندر گردے کی درد بھی ختم ہو جاتی ہے. اور کیا ہوا کہ اس وقت کی پین کلر نہیں لی تو وہ بھی ایک فائدہ ہو گیا, گردے کو ڈبل فائدہ مل گیا. اور اس کو اگر اجوائن کو ریگولر شروع کر دیں, اس کا کعوہ بنانے کا بڑا ایک آسان طریقہ ہے کہ 1 چمچ لے کر اجوائن دیسی وہ 1.5 کپ پانی میں ڈالیں. اگر ڈائبٹک نہیں ہے تو چینی گڑ یا شکر اسی میں شامل کریں. اس کو لائٹ اتنا پکائیں کہ وہ 1 کپ رہ جائے, اور اس کو صبح کھانے کے بعد, دوپہر کھانے کے بعد اور شام کھانے کے بعد استعمال کریں. نہ صرف گردے کی پین بالکل ختم ہو جائے گی بلکہ گردے اوور آل بھی ٹھیک ہو جائیں گے. اس کے علاوہ گردوں کے مسائل کا جو ٹریگرز ہیں ان کو اوائڈ کرنا چاہیے. خاص طور پر کولڈ ڈرنکس کو اوائڈ کرنا چاہیے, اور باقی چیزیں جو یہ جنسی ادویات کا بے تحاشا استعمال چل رہا ہے بہت زیادہ آسانی سے اویلیبل ہونے کی وجہ سے, اس کو ترک کرنا چاہیے, اور اپنی شوگر کو کنٹرول رکھنا چاہیے. گردوں کے مسائل میں یہ بہت ساری چیزیں بہت اہم ہیں. 40 سے 50 سال کے جو مرد ہیں بہت زیادہ اپنا خیال نہیں رکھتے, اپنے معاملات میں رہتے ہیں. وہ باقی جہاں چیزوں کا خیال رکھیں وہ اپنے گردوں کا بھی خیال رکھیں. گردے سگنل بہت دیر سے دیتے ہیں. اس کی جتنی بھی سمٹمز آتی ہیں وہ اس وقت آتی ہیں جب گردوں کو افیکٹ ہو چکا ہوتا ہے. تو آپ کے ناظرین سے یہ گزارش ہے کہ جس طرح میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ اپنے بلڈ پریشر کا دھیان رکھیں, اسی طرح اپنے گردے کا بھی دھیان رکھیں. ضروری نہیں ہے کہ وہ سگنل دے رہا ہے تبھی وہ خراب ہوا ہے. اچھا, گردے کی پتھری جو ہے وہ بہت سارے وجوہات سے بن جاتی ہے. اگر تو یورک ایسڈ کی پتھری ہے تو اس کا تو ایک بڑا زبردست حل ہے میرے پاس. اور اگر کیلشیم کی پتھری ہے اور اس کا سائز 0.7 mm ہے تو صرف 3 دن کے اندر پتھری ڈیزالو ہو کے نکل جاتی ہے. اچھا, زبردست طریقے سے. نسخہ بھی بہت آسان ہے. کلتھی کی دال ہوتی ہے ایک, وہ ہر پنسار سے اور ہر جگہ سے مل جائے گی. وہ لینی ہے 5 گرام سمپل, اور کدو کے بیج لینے ہیں. اچھا اسامہ بھائی, پمپکن سیڈز اور کدو کے بیج الگ الگ ہوتے ہیں. حالانکہ کدو کو ہی پمپکن کہتے ہیں, لیکن ہمارے ہاں جو پمپکن سیڈ کے نام پر چیزیں آ رہی ہیں یہ باہر سے آ رہی ہیں. تو کوشش کریں کہ جب ہم کدو کے بیج بات کریں تو یہ لوکل کدو کے بیج لیں, وہ زیادہ افیکٹو ہوتے ہیں. اس میں مکئی کے بال لینے ہیں, جو چھلی بھٹا جو ہوتا ہے اس کے بال لینے ہیں, اور اس کے اتنے ہوں کہ تقریباً 3 گرام کے قریب بن جائیں. اور اس میں لیموں کا رس ڈالنا ہے چائے کے چمچ کے برابر. صحیح ہے. اچھا, ان ساری چیزوں کو 1 کپ پانی کے اندر بھگو کے رات کو رکھ دینا ہے, اور صبح کے وقت یہ پانی پی لینا ہے صرف نہار پیٹ. ٹھیک ہے. صرف ایک ٹائم کرنا ہے, اور اتنا زبردست یہ نسخہ ہے کہ اس سے 3 سے 4 دن کے اندر اندر پتھری خارج ہو کر نکلنا شروع ہو جائے گی. بالکل صحیح. اوور آل جو گردوں کے پیشنٹ ہیں جن کے گردے کمزور ہیں, صحیح کام نہیں کر رہے, ان کے لیے 4 مغز بہت اچھے ہوتے ہیں. 4 مغز لیں ہم وزن, اور اس کے اندر کدو کے بیج ایکسٹرا ایڈ کر لیں, وہ دونوں ملا کے 50 گرام ہو جائیں. اور اس کے اندر گوکھرو ڈالنا ہے. صحیح ہے. گوکھرو ہوتا ہے خارخس, بھکڑا, ٹرائبولس. ٹرائبولس ویسے بھی مردانہ صحت کے لیے بہت زبردست ہے, گردوں کی صحت کے لیے بہت زبردست ہے. اور ایک اور حیران کن بات بتاؤں آپ کو کہ ہمارا اصول علاج مردانہ صحت حاصل کرنے کا بہترین یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے مریضوں کی گردوں کی صحت بہتر کرتے ہیں اور جگر کی صحت بہتر کرتے ہیں. بہت اچھا. ان کو کوئی انسٹنٹ میڈیسن دیتے ہی نہیں ہیں. یہ جس کے یہ 2 چیزیں طاقتور ہیں وہ بالکل پرفیکٹ ہوتا ہے. خارخس اس میں بہت زبردست کام کرتا ہے. اس میں 50 گرام ہی سونف شامل کر لینی ہے اس نسخے میں, اور اس کا صفوف تیار کر لیں. اور یہ آدھی چمچ جو ہے وہ صبح لینی ہے اور آدھی چمچ شام کو لینی ہے اجوائن کے کعوے کے ساتھ. بالکل صحیح. یہ بڑا زبردست نسخہ ہے. اس کے علاوہ جو تھوڑے سے ارلی سٹیج سے آگے کے پیشنٹ ہیں جن کو 7-8 سال ہو گیا ہے گردے کے مسائل کا, ان کے پپوٹے بھاری ہو گئے ہیں اور پاؤں پہ سوجن آ گئی ہے اور پیشاب میں جھاگ زیادہ ہو گئی ہے, یہ بڑا عام مسئلہ ہوتا جا رہا ہے. تو وہ فوری طور پر جو ہے وہ اس نسخے کو سٹارٹ کریں. اس گرمیوں سے پہلے وہ بالکل بھلے چنگے ہو جائیں گے انشاءاللہ. بالکل صحیح. نسخہ بڑا سادہ ہے. کاسنی کے بیج لینے. کاسنی کے 2 چیزیں ہوتی ہیں, ایک گلے کاسنی ہوتا ہے اور ایک اس کے بیج ہوتے ہیں, اور اس میں سرپھوکا شامل کرنا ہے. بڑی سادی سی چیز ہے. بھکڑا جیسے میں پہلے بات کر رہا تھا, اور شاطرہ یہ, اور اس میں نیم کے پتے شامل کرنے ہیں. یہ ساری چیزیں ہم وزن لے کر اس کا صفوف تیار کر لیں. یہ صفوف جو ہے وہ اسی صفوف کو اجوائن کے کعوے کے ساتھ بھی لیا جا سکتا ہے اگر پین ہے, اور نہیں اگر پین نہیں ہے اور کوئی دوسری سمٹمز آ رہی ہیں تو اس صفوف کا کعوہ بنا لیں. یہ کعوہ صبح
اور یہ कहवा شام کھانا کھانے کے بعد لیں, انشاءاللہ بھلے چنگے. بہت زبردست ہے. یورک ایسڈ کا مجھے بتائیے گا, بہت اہم ہے, بہت سے لوگ اس پہ سوال کرتے ہیں, اور ہر دوسرے بندے کا ہم دیکھتے ہیں کہ یورک ایسڈ جو ہے وہ بڑا ہوا ہے, اور اس کے اندر احتیاطیں بھی بتا دیجیے کون سی کرنی ہے, اور اس کے لیے کوئی نسخہ بھی بتا دیجیے کہ کیا کرنا ہے. اسامہ بھائی, یورک ایسڈ تو اچھی چیز ہے. اچھا. ہمارے یہاں یورک ایسڈ کو لفظ کو بیماری سمجھ لیا. یورک ایسڈ بیماری نہیں, ہائپر یوریسیمیا بیماری ہے. وہ تو ساری ایسے ہے نا, کولیسٹرول بھی اچھی چیز ہے, ہم اس کو جب کہتے ہیں کہ وہ کولیسٹرول ہو گیا, کولیسٹرول جڑا ہو گیا, بلکہ اب تو کچھ کہتے ہیں بلڈ ہو گیا, بلڈ ہو گیا, ہاں, بلکہ خالی بلڈ پریشر کہیں تو وہ ہائی بلڈ پریشر گنا جاتا ہے. ہاں ایسے ہی ہے. بلڈ پریشر بھی, اگر بلڈ پریشر ہی نہیں ہوگا تو پھر وہ خون کی گردش کیسے ہوگی. حالانکہ لو بلڈ پریشر اور ہائی بلڈ پریشر دو الگ الگ چیزیں ہیں. اسی طرح یورک ایسڈ ایک بڑی زبردست چیز ہے. اس کی جو مین خاصیت ہے وہ ہے باڈی میں حرارت غریزی پیدا کرنا. یورک ایسڈ کے پیشنٹ آپ کو آج کل جو زیادہ نظر آ رہے ہیں وہ کس وجہ سے نظر آتے ہیں؟ وہ اس وجہ سے نظر آتے ہیں کہ لیب ٹیسٹ میں جب سیمپل دیا کسی اور کام کے لیے, تو ڈاکٹر صاحب نے جو بھی عطائی ڈاکٹر ہیں دوسرے, وہ کیونکہ ان کو وہاں سے ملنی ہوتی ہے کمیشن, تو وہ سارا ہی لکھوا دیتے ہیں. اور جس کو بھی بارڈر لائن یورک ایسڈ آیا ہے, مطلب وہ ابھی اتنا زیادہ نہیں گنا گیا ہے, بالکل بارڈر لائن اس نے کراس کی ہے, تو وہ ادھر سے تو کمیشن مل گیا, اب وہ میڈیسن والے سے بھی کمیشن ملنا ہے, فارماسیوٹیکل انڈسٹری سے بھی کمیشن ملنا ہے. تو ایک اچھے بھلے بندے کو یورک ایسڈ کی گولی لگا دی. جب وہ گولی پر لگا ہے پیشنٹ, تو باڈی کو سگنل ملا ہے کہ یورک ایسڈ کم بن رہا ہے, تو باڈی یورک ایسڈ زیادہ بنانا شروع کر دیتی ہے. آپ یورک ایسڈ والے پیشنٹ کو, ڈائبٹک کو, ہائپر ٹینسو کو کبھی ٹھیک ہوتا نہیں دیکھیں گے جو گولیوں پر لگے ہوئے ہیں. جو گولیوں پر نہیں لگتے اور اس سے پہلے ہی نیچرل علاج کی طرف آ جاتے ہیں یا اپنا لائف سٹائل چینج کر لیتے ہیں, جس کی وجہ سے یورک ایسڈ بڑھ رہا ہے. یورک ایسڈ دو وجوہات سے بڑھتا ہے, جس کو ہائپر یوریسیمیا ہم بولتے ہیں, کہ یا تو وہ یورک ایسڈ جو ہمارا فاضل ہے وہ نکل نہیں رہا ہے, یا ہم غذائیں ایسی لے رہے ہیں, ہمارا لائف سٹائل ایسا ہے کہ وہ ہمیں جتنی باڈی کو یورک ایسڈ چاہیے وہ اس سے زیادہ اندر جا رہا ہے. پیورین والے جو فلاسفی ہے وہ تھوڑی سی اختلافی ہو گئی ہے کہ پیورین والی غذاؤں سے ہوتا ہے. اگر یورک ایسڈ کے پیشنٹ دالیں کھانا چاہیں اور پروٹین کھانا چاہیں نیچرل گوشت والی, اس کے وہ بھی نسخہ میں آپ کے ناظرین کو بتاؤں گا. سب سے پہلے تو جو بھی دال آپ نے لینی ہے وہ چھلکوں والی لینی ہے, اور اس کو کم از کم 4 سے 8 گھنٹے بھگو دیں, تو وہ اس کے بعد پکائیں بغیر مرچ مسالوں کے, کم مرچ مسالوں کے, تو وہ کھا لے یورک ایسڈ کا پیشنٹ, تو یورک ایسڈ نہیں بڑھے گا. وہ بڑا زبردست چیز ہے. یورک ایسڈ کے پیشنٹ, آرتھرائٹس کے پیشنٹ, جوڑوں کے درد کے پیشنٹ, گنٹھیوں کے پیشنٹ, اسامہ بھائی یہ لوگ پرہیز کر کے اپنا بیڑا گرک کرتے ہیں. اور کچھ متس ہیں, کچھ ڈاکٹرز بند کر دیتے ہیں چیزیں, اور کچھ ارد گرد کے ہمسائے بند کر دیتے ہیں. وہ تینوں یورک ایسڈ ہو گیا, اے بھی نہیں کھانا, اے بھی نہیں کھانا, اے بھی نہیں کھانا. اس کے علاوہ جس کو درد ہوتا ہے یورک ایسڈ کا, وہ بیچارہ وہ بھی تو پریشان ہوتا ہے نا, کہ بھئی میں گوشت کھایا تھا, وہ اس کو وہم ہونا بھی شروع ہو جاتا ہے کہ کل یہ چیز کھائی تھی تو اس کی وجہ سے درد زیادہ ہوا, یہ چیز کھائی تھی تو یہ درد زیادہ, ہاں وہ معاملہ. تو بہت ساری چیزیں وہ چھوڑ دیتا ہے, اس کی وجہ سے کمزوری ہوتی ہے. کمزوری والے پیشنٹ کا کبھی درد ٹھیک نہیں ہو سکتا, صحیح, مطلب اس جسم میں جان کم ہونا شروع ہو گئی. ہاں, یورک ایسڈ کی درد کی اور باقی جو درد ہے اس کی چھوٹی چھوٹی 2-3 نشانی ہیں. یورک ایسڈ کا اگر درد ہو رہا ہے, یورک ایسڈ بڑھ رہا ہے باڈی میں, تو وہ پاؤں کے انگوٹھے سے سٹارٹ ہوگا, انگلیوں سے سٹارٹ ہوگا, اور دونوں گھٹنوں کی بجائے ایک گھٹنے میں ہوگا, دونوں گھٹنوں میں نہیں ہوتا. بڑی نشانی ہے کہ یہ دبانے سے اور چلنے پھرنے سے بڑھے گا. باقی جو درد ہوتے ہیں وہ دبانے سے اور تھوڑی سی چہل قدمی کرنے سے کم ہوتے ہیں. یورک ایسڈ کا درد بڑھتا ہے. بہت اچھی بات پتا, صحیح. اچھا, یورک ایسڈ کے پیشنٹ کے لیے ایک بڑی ہی زبردست چیز ہے اس موسم میں, تو اس کو باقی فائدہ بھی ہوگا, وہ ہے کدو کی سموتھی. بڑا آسان طریقہ ہے, ایک مناسب سائز کا کدو لیں, اس کا جو سخت والی ڈنڈی ہے وہ ختم کر دیں, کاٹ دیں, چھلکا نہیں اتارنا, اچھے طریقے سے اس کو دھو کے اس کو کاشوں میں کاٹ لیں, اور وہ ایک جگ پانی کے قریب تھوڑا سا کم رکھ کے اس کو مکسی میں ڈال کے اس کو شیک بنا لیں. صحیح ہے. اچھا, اگر ڈائبٹک ہے تو تب صرف میٹھا اوائڈ کرنا ہے, ورنہ میٹھا ڈالنا ہے, میٹھا ڈالنا ہے, چینی گڑ یا شکر دونوں میں سے تینوں کوئی بھی چیز. اس کے بعد جب اس کا شیک مکمل کر لیں تو اس کے اندر ایک پورا لیمو نچوڑ دیں, اور پورا لیمو مناسب سائز کا. یہ سمودھی صرف دن میں
3 یا 4 مرتبہ کر کے اس کو ختم کر لیں. سنا یہ ٹیسٹی بھی بڑا ہوتا ہے. ٹیسٹی بھی بڑا ہوتا ہے, مزیدار بھی بڑا ہوتا ہے, اور یہ غذا کی غذا ہے, دوا کی دوا ہے, اور ڈرنک بھی ہے. یہ جو پانی کی کمی جو ہوتی ہے, جو سادہ پانی پینا ہے اس کی جگہ یہی پئیں. اگر اچھا لگتا ہے تو اس سے ایک جگ سے زیادہ بھی پیا جا سکتا ہے. یہ میں منیمم کوانٹٹی آپ کو بتا رہا ہوں. اس کے علاوہ 2 خشک آلو بخارے اپنی جیب میں رکھ لیں, ٹافی کی طرح اس کو چوستے رہیں کسی بھی وقت. اس سے بھی یورک ایسڈ کو بڑا فائدہ ملتا ہے. یورک ایسڈ کے پیشنٹ چائے چھوڑ دیں, صرف جو ہے نا دودھ والی چائے وہ چھوڑ دیں. اس کی جگہ پر اجوائن اور ادرک کا کہوا شروع کر دیں. ٹھیک ہے. اس میں اجوائن 1 چمچ رکھنی ہے, اور ادرک جو ہے تازہ وہ آدھا چمچ رکھنا ہے. اس سے بھی پیشنٹ کو بڑا زیادہ فائدہ ہوگا. نسخہ ایک بڑا زبردست ہے. اس کا نسخہ یہ سادہ سا ہے. تخم کاسنی لینا ہے 50 گرام, اور گوکھرو لینا ہے 50 گرام. گل نیلوفر کے بیج بھی ہوتے ہیں اور گل بھی ہوتے ہیں, اس میں سے گل نیلوفر لینا ہے. صحیح. اور زیرہ سفید اور اجوائن بھی 50-50 گرام لیں. یہ جو چیزیں میں نے بتائی ہیں 50-50 گرام لے کر اس کے اندر کلمی شورا اور جو کھار 15-15 گرام ڈال دینا ہے. یہ اتنا زبردست سفوف تیار ہوگا, یہ جادوئی سفوف اس کو بولیں. بلکہ اس کا سفوف تیار کر کے 1 چمچ صبح چھوٹی چمچ اور 1 چمچ چھوٹی شام کو لینی ہے, اس کاوے کے ساتھ جو میں نے پہلے بتایا. دنوں میں یورک ایسڈ ٹھیک ہونا شروع ہو جاتا ہے. اچھا, میں بڑا امپورٹنٹ سوال آپ سے مشرف بھائی پوچھنے جا رہا ہوں. موٹاپا ہر دوسرے بندے کا مسئلہ ہے. ہم اس پہ مزید بات نہیں کریں گے ہیلدی لائف سٹائل پہ, کیونکہ ہم نے اس پہ بہت بات کی, اور ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے اپنا جنک فوڈ چھوڑ دیجئے, پانی کا انٹیک اچھا رکھیے, نیند کی بریکٹ اور نیند کے آورز اچھے طریقے سے جو لیجیے, واک کیجیے. یہ سارا کچھ تو ہم بار بار ملٹیپل ٹائمز بتا رہے ہیں. کوئی نسخہ ایسا جس سے موٹاپا ختم ہو جائے؟ اسامہ بھائی, موٹاپا نا ہمارے یہاں جتنی تیزی سے بڑھ رہا ہے وہ صرف بیمار لوگوں میں بڑھ رہا ہے. اوورآل ہمارے یہاں زیادہ تر سوشل میڈیا کی ہائپ ہے, انسیکیورٹی ہے خواتین کی, وہ دیکھ لیتی ہیں خام خواہ کی چیزیں. موٹاپا اس کو نہیں گنا جا سکتا. جو پریگننٹ خواتین ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے دیا ہوتا ہے موٹاپا, وہ 2 جانیں پلنی ہوتی ہیں. اس کے بعد میں اس کو ڈیزالو کر لیں تو بڑا آسان کام ہوتا ہے. جو پیٹ کے گرد چربی ہوتی ہے, ٹائر بنتا ہے, اس کو آپ موٹاپے میں گن سکتے ہیں. کھولوں پر ایکسٹرا چربی آ گئی, اس کو موٹاپے میں گن سکتے ہیں. جو آپ کے قد کے حساب سے آپ کا وزن بہت تیزی سے بڑھ گیا ہے, اس کو آپ موٹاپے میں گن سکتے ہیں. سانس لینے میں دشواری آ رہی ہے تو آپ کو موٹاپے میں گن سکتے ہیں. اس باقی جو میں بچیوں سے جو بات کروں گا, جو ہماری چھوٹی بہنیں ہیں, بچی ہیں, وہ اگر تھوڑی سی فلفی ہو گئی ہیں, تھوڑی سی ہیلدی ہو گئی ہیں, تو وہ انسیکیور نہ ہوں. وہ اچھا لگتا ہے, تھوڑا سا بہتر ہوتا ہے. ایک اور چیز اسامہ بھائی, جن بچیوں کی شادی ہونے والی ہے, یہ اب بہت زیادہ سیزن ہے, چل رہا ہے, اب اس کے بعد بھی آنا ہے. تو پہلے آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے ہاں جن بچیوں کی شادی ہونے والی ہوتی تھی, جن بچوں کی شادی ہونے والی تھی, تو ان کو تیاری کرایا کرتے تھے, دودھ جلیبیاں کھلایا کرتے تھے. اور آج کل ڈائٹنگ کروا رہے ہیں. آپ کے سوال کے بعد جو سب سے اہم نسخہ بتانے سے پہلے سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ پرہیز, فاقہ اور ڈائٹنگ سے موٹاپا بڑھتا ہے. آپ حیران ہوں گے کہ یہ میں عجیب سی بات کر رہا ہوں. یہ جو فاقہ ہوتا ہے اس سے موٹاپا بڑھتا ہے. صحیح ہے. وہ اس وقت تو تھوڑا سا محنت کر کے تو فاقہ چند کلو, چند گرام, چند پاؤ وزن کم ہو جاتا ہے, لیکن اس کے بعد باڈی ریفلیکٹ کرتی ہے, اور وہ موٹاپا جو آدھا کلو وزن کم کیا تھا وہ 2 کلو بڑھ جاتا ہے. صحیح. اور جو اس نے فاقے نے کمزوری پیدا کی ہوتی باڈی میں, وہ نقصان دہ ہوتی ہے. بالکل صحیح ہے. میں جو طریقہ بتاؤں گا اس میں بہت ساری چیزیں چھوڑنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. نارمل غذا پر آئیں, جو ایکچوئل غذا ہے ہماری, جو دیسی روٹی سالن ہے وہ لیں. صبح کے وقت گرم دودھ کو اپنا غذا کا حصہ بنائیں. صحیح. اور جو میں نسخہ بتانے لگا ہوں وہ استعمال کریں. ٹھیک ہے. تو نہ یہ نسخہ کسی قسم کا نقصان دے گا, اور نہ اس سے کمزوری پیدا ہوگی, اور آہستہ آہستہ جسم سڈول ہونا شروع ہو جائے گا, بڑا پرفیکٹ قسم کا ہو جائے. دودھ کے بارے میں بڑی ایک مت ہے کہ دودھ کو چھوڑنا پڑتا ہے موٹاپے کی ڈائٹ میں. ایسا نہیں ہے. آپ کے ناظرین کو یہ چیلنج ہے, آج کا پروگرام دیکھ لیں, اپنا وزن نوٹ کر لیں, اور روزانہ 1 گلاس صبح ناشتے میں گرم دودھ کا لینا شروع کر دیں. دودھ کا مطلب دودھ ڈبے والا نہیں, ڈبے کے علاوہ کچھ لوگ تو ڈیری وائٹنر کو بھی دودھ سمجھتے ہیں, وہ بھی ٹھیک نہیں ہے. اور یہ جو گوالا ساز دودھ ہے یہ بھی دودھ نہیں ہوتا. مطلب دودھ کا مطلب دودھ ہے, دودھ کا 1 پھیکا گلاس صبح ناشتے میں لیں. روٹی سالن کا ناشتہ لیں سادہ, چپاتی کے اوپر دیسی گھی اگر تھوڑا سا لگا لیں, اور جو سالن ہے وہ لیں. اس میں ایک اور چیز ہے کہ 3 چے چھوڑ دیں. میرا تو دوست کہتا ہے کہ 4 چے چھوڑنے ہیں.
اس میں چینی چاول اور چکنائی کم کر دیں. میں کم چھوڑنے کی بجائے کہتا ہوں کم کر دیں. ٹھیک ہے. اور اس میں چوتھا چے چھوڑنا ہے, جو وہ والے چے دوست جو آپ کو بلا وجہ ڈراتے رہتے ہیں کہ آپ موٹے ہو گئے, آپ ان سے دور چلے جائیں, آپ بالکل ٹھیک ہیں. نسخہ بڑا زبردست ہے, سادہ ہے یہ, اور ایسا زبردست نسخہ ہے کہ یہ مرد اور عورت دونوں کے لیے بہترین ہے. اور 25 سال سے 55-60 سال تک جو مرضی عمر کے لوگ ہیں وہ لے سکتے. 2 کپ 1.5 کپ پانی لینا ہے سادہ, اس کے اندر آدھی چمچ اجوائن کی ڈالنی ہے, آدھی چمچ اجوائن کی ڈال کے, اور باقی آدھی چمچ کے برابر زیرہ سفید, ادرک, تازہ پودینے کے چند پتے. یہ اس کا کہوا بنانا ہے, اور اس کے اندر کہوا بنانے کے بعد اس میں آدھا لیمو نچوڑنا ہے, اور یہ کہوا پینا ہے 3 ٹائم, صبح, دوپہر اور شام. تمام غذا جو آپ کھا رہے ہیں وہ اس کو 4 حصوں میں تقسیم کر دیں. پہلے جو صبح کے وقت 2 روٹیاں کھاتے تھے وہ 1 کر دیں, پھر اس کے بعد دوپہر سے پہلے تھوڑا سا ایک چھوٹا سا میل دوبارہ لیں, پھر دوپہر کا کھانا کھائیں کم, اور پھر شام کا کھانا کھائیں کم. رات کو کچھ نہیں کھانا. ٹھیک ہے. چہل مغرب قدمی, کے بعد نہیں. ہاں مغرب کے بعد کچھ نہیں کھانا, اور دودھ بھی نہیں پینا, پھل بھی نہیں کھانا. یقین کریں اس پروگرام کے آنر ہونے کے بعد ٹھیک 15 دن بعد آ کے کمنٹ کریں کہ کتنا وزن کم ہو گیا. کتنا ہو جائے گا؟ دنوں میں وزن کم ہونا شروع ہو جائے گا. اور یہ دیکھیں میں نے کوئی لمبی چوڑی ڈائٹ نہیں بتائی, لمبی چوڑی میں نے ایکسرسائز نہیں بتائی, کیٹو یہ وہ اور فلانا نہیں بتایا. 3 چے بس آپ نے کم کرنے ہیں, چینی, چاول اور چکنائی. چوتھا چے میں نے وہ ایکسٹرا اپنی طرف سے ڈالا تھا, اگر وہ بھی کم کر دیں گے تو وزن زیادہ کم ہو جائے گا. بالکل صحیح ہے, انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے. بالکل صحیح ہے. اچھا جی, اب مجھے یہ بتا دیجئے کہ جو نکسیر ہے گرمیوں کے اندر اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ ناک سے خون آپ کا جو آ رہا ہوتا ہے, ایک تو یہ سمٹمز کس چیز کی ہے, دوسرا یہ ہے کہ فوری روکنے کا طریقہ, اور تیسرا یہ ہے کہ اگر کسی کی بہت زیادہ جو ہے نکسیر پھوٹ رہی ہے تو اس کو آپ لانگ رن میں کیسے ڈیل کرتے ہیں؟ نکسیر کا مسئلہ بہت زبردست خطرناک صورت اختیار کر لیتا ہے جب وہ رپیٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے. جی. وہ یہ بڑا قیمتی خون ہوتا ہے انسان کے, ہمارا جو خون ہے وہ بڑا, اور یہ بچوں میں جن میں ہو رہا ہوتا ہے اس وقت تو ان کو خون کی ضرورت ہوتی ہے. آپ دیکھیں جو ریگولر جن کی نکسیر پھوٹتی ہے وہ وزن ان کا کم ہوتا ہے, رنگ پیلا ہوتا ہے, اور وہ خون کم ہونے کی وجہ سے دیگر مسائل کا شکار ہوتے ہیں. اب تو سب میں بہت سارے سہولیات مل گئی ہیں, پنکھے لگے ہوتے ہیں, اے سی کولر وغیرہ ہر جگہ اویلیبل ہے. پہلے یہ چیزیں نہیں ہوتی تھیں, تو ہماری کلاس میں تو روزانہ کے حساب سے ایک آدھے بچے کی نکسیر لازمی پھوٹا کرتی تھی. اب وہ چیزیں نہیں ہیں. یہ بنیادی طور پر جسم میں گرمی اور حدت کی نشانی ہے. جس کو بھی نکسیر پھوٹے گی تو یہ حدت اور گرمی موجود ہوگی. یہ صفراوی اور سوداوی پیشنٹس میں زیادہ ہوتی ہے نکسیر. اچھا, ناک کا خشک ہو جانا, یا جو بچے ناک میں بار بار انگلی لے کر جاتے ہیں, وہ ان کی نکسیر یہ زیادہ پھوٹتی ہے. اور ایک ایسی بات میں آپ کے ناظرین کو بتاؤں کہ ان لوگوں کی نکسیر زیادہ پھوٹتی ہے جن کی میں نیند کی کمی ہوتی ہے. جو پیشنٹ نکسیر کے بھی ہیں اور اگر وہ اپنی نیند پوری رکھیں تو نکسیر نہیں پھوٹتی. صحیح, بالکل صحیح. اس موسم میں خاص طور پر جو گرم والا موسم ہے تو اپنے آپ کو ڈھانپ کے نکلنا چاہیے, تو اس سے بھی کافی بہتری آتی ہے. نکسیر جب بھی آپ نے دیکھا ہو کسی کی پھوٹتی ہے, سب جو ارد گرد کے لوگ اٹینٹیو ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں, نلکے کے نیچے اس کا سر دے دیتے ہیں. اس میں بلڈ لاس جو ہو رہا ہوتا ہے وہ فوری نہیں رکتا, اور کافی سارا جو ہے نا وہ الٹا کرنے کی وجہ سے وہ خون زیادہ نکلتا ہے. وہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے. اس کا سادہ سا طریقہ میں بتاتا ہوں کہ ناک کو اس طرح سے پکڑ لیں اور آہستہ آہستہ اس کو دبائیں ہلکا ہلکا, اور آگے کرنے کی بجائے سر کو پیچھے کی طرف لے کر جائیں, پیچھے کی طرف لے کر جائیں, اور پانی ڈال دیں. اوور آل بھی بہتر ہو جائے گا, اس کا ٹیمپریچر بھی بہتر ہو جائے گا, پرسکون ہو جائے گا. اور دوسرا اس کا طریقہ ہے کہ پٹی جو ہوتی ہے, تولیے لے لیں, کپڑا لے لیں, اس کو برف اگر اویلیبل ہے تو برف کے ساتھ, نہیں تو ٹھنڈے پانی کی صرف گردن پر رکھ دیں. جیسے ہی گردن پر رکھیں گے تو وہ بڑا زبردست ہو جائے گا. بالکل صحیح ہے. نکسیر کا پیشنٹ جو ہے وہ عرق گلاب کو ناک میں ڈالنے کی وہ جو ہے نا معمول بنا لیں. ٹھیک ہے. رات کو چند قطرے لیٹ کے الٹی سائڈ سے ناک میں وہ ڈال دیں. اس موسم میں تربوز اور املی آلو بخارے کا شربت کو اپنا معمول بنا لیں. اس موسم میں تربوز تو نکسیر والے پیشنٹ کے لیے بہت ہی اکثیر ہے. صبح کے وقت دہی لازمی لیں کھانے کے ساتھ. صرف دہی نہیں لینی, صرف جو کھانا کھا رہے ہیں اس کے ساتھ دہی لیں. ٹھیک ہے. اور دن میں سکنجبین 1 آدھی مرتبہ لازمی پئیں. بالکل صحیح. نکسیر کے پیشنٹ مرچ مسالے اور گرم غذاؤں کا تھوڑا سا پرہیز کر لیں. اور اس کا جو گھریلو علاج ہے نا
وہ بڑا زبردست ہے. اس سے پہلے میں آپ کو ایک اور علاج بتاتا ہوں. یہ میرے دادا ابو نے ہمیں عطیہ کیا تھا, تو وہ پھر آگے والد صاحب بھی کرتے ہیں, ہم لوگ بھی کرتے ہیں. آج آپ کے ناظرین کو بھی بتا دیتا ہوں. جو نکسیر کا پیشنٹ ہے, جس وقت اس کی نکسیر پھوٹ رہی ہے اس وقت بھی, اور اس کے علاوہ بھی اگر اس کو سمٹم آ رہی ہیں, اس کو حدت محسوس ہو رہی ہے, تو انگلی کے ساتھ دائیں طرف سے شروع کریں, ماتھے کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنا, اور یہاں سے مکمل کرتے کرتے یہ اینڈ اس کا ناک کے اوپر کر دیں. یقین کریں جو نکسیر اس وقت چل رہی ہے فوری رک جاتی ہے, اور زور سے بولیں گے تو ساتھ پیشنٹ بھی پڑھے گا اس کو 2-3 مرتبہ دہرا لیں تو وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. ثابت دھنیا لیں, عام گھر میں دستیاب ہے ہر جگہ, اور اس کی آدھی چمچ جو ہے وہ چھوٹے بچے کے لیے رات کو 1 کپ پانی میں بھگو دیں. صبح کو اس کو وہ پانی پلا کے وہ جو ثابت دھنیا ہے وہ اس کو چبا چبا کے کھلا دیں. یہ نہار پیٹ اس کو کریں. اور جو بڑے لوگ ہیں, بالغ لوگ ہیں, وہ 1 پورا چمچ لیں. یہ تو گھریلو علاج ہو گیا. تیسرا علاج ہے مستقل, جو 100% کام کرتا ہے. یہ بہت سے ہمارے مستند معالجین جو ہیں وہ کافی سالوں سے کر رہے ہیں. وہ انجبار کی جڑیں لے کر, انجبار کی جڑیں ہر جگہ سے مل جاتی ہیں, بڑے نکسیر کے معاملے میں بہت زبردست ہے. اس کو پسوا لیں, خود پیس لیں یا پنساری سے پسوا لیں. جو چھوٹا بچہ ہے اس کے لیے 1/4 چمچ, جو تھوڑا سے بڑے لوگ ہیں ان کے لیے 1/2 چمچ, اور جو بالغ لوگ ہیں جن کو نکسیر آتی ہے وہ اس کے لیے پورا 1 چمچ. یہ انجبار شربت کے ساتھ دینا ہے. یہ صرف 15-20 دن اس موسم میں کر لیں. اگر کرونک پیشنٹ ہے تو زیادہ سے زیادہ اس کو 20-25 دن کرنا پڑے گا. اس کے بعد ساری زندگی نکسیر نہیں پھوٹے گی. واہ, بہت اعلیٰ. آخر میں منہ کے چھالوں کے حوالے سے بتا دیجئے. گرمی کا موسم ہے, منہ میں چھالے بن جاتے ہیں, کھانا کھاتے ہوئے بھی آپ کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے, اس کا کوئی حل بتا دیجیے. منہ کے چھالے, آپ اس کو منہ کے چھالے بول رہے ہیں, ہم اس کو منہ آنا کہا کرتے تھے. صحیح ہے, بالکل جیسے گلے آنا ہوتا تھا. گلے آنا تھا. اچھا, یہ گرمیوں میں بہت زیادہ ہوتا ہے منہ کے چھالے. وہ اس کی بہت بڑی وجہ آم کے اوپر لگا ہوا مسالہ ہے. یہ وہ مسالے کا بھی میں الگ سے ایک پروگرام کریں گے, یہ کہ خطرناک ہے, اس کو کیسے صاف کرنا ہے. منہ کے چھالے, اورل السرز, اور یہ منہ آنا وغیرہ جو ہے, منہ پکنا, یہ بیسکلی تذابیت کی نشانی ہے. اور ساما بھائی, جس وقت منہ آیا ہوتا ہے یا منہ پکا ہوتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک سمٹم رکھی ہے کہ یہی حال معدے کا ہوتا ہے. اس وقت جو حال اس وقت منہ کا ہوتا ہے وہی حال اس وقت معدے کا ہوتا ہے. تو اگر آپ اس کو ٹھیک کر لیں منہ کے چھالوں کو, تو سمجھیں آپ کا معدہ ٹھیک ہو گیا. اس کے جو ٹریگرز ہیں نا, وہ پیشنٹس کو پتہ ہوتے ہیں کہ یہ زیادہ تر گرم کھانوں سے, گرم مسالوں سے. بہت سارے پیشنٹ ایسے ہیں جن کو السر وغیرہ ہوتا ہے یا دوسرے معاملات ہوتے ہیں. جب ان کی بیماری بڑھتی ہے تو وہ سارا ریفلیکشن آتا ہے. کچھ پیشنٹ ایسے ہیں جن کی فنگل انفیکشن کی وجہ سے ہوتا ہے. صحیح. وہ ڈائبٹک جو لوگ ہوتے ہیں, شوگر کا اور فنگس کا آپس میں بڑا چولی دامن کا ساتھ ہے. جو شوگر کے پیشنٹ ہوتے ہیں ان کی آنتوں میں فنگس گرو کر رہی ہوتی ہے. وہ کبھی منہ میں آ جاتی ہے, کبھی بغلوں میں آ جاتی ہے, کبھی اور جگہوں پر آ جاتی ہے. اس طرح سے جو دائمی قبض کا پیشنٹ ہوگا وہ اکثر منہ کے چھالوں کا شکار ہوگا. صحیح. وہ وجہ وہی ہے کہ اس کا اس وقت سٹمک کی وہ حالت ہوتی ہے. یہ اس کو سگنل ملا ہے تو فوری طور پر وہ اپنے قبض کو مینیج کرے, ٹھیک کریں. اس کے علاوہ صفائی کی کمی رکھنے والے لوگ, اور ایک ایسی چیز میں آپ کو بتانے لگا ہوں آپ کے ناظرین کو, کہ آئرن کی جو ڈیفیشنسی والے پیشنٹ ہوتے ہیں ان کے بھی منہ آتا ہے اکثر. اچھا, صحیح, بالکل صحیح. اور آئرن کی ڈیفیشنسی اگر پوری کریں گے سنتھیٹک طریقے سے تو وہ ٹھیک نہیں ہوگا. اس کا بہترین حل ہوتا ہے کہ باڈی کے اندر وٹامن سی نیچرل سورس سے بھیجیں. جو موسم ہے اس کے مطابق وہ پھل لینا شروع کر دیں. سردی ہے تو وہ مالٹا لے لیں, گرمی ہے تو امرود وغیرہ, اور یہ آم جو ہے نا بہترین ہے. آپ کہیں گے جی پہلے ہی منہ آیا ہوا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں آم دیں. آم بڑا بہترین پھل ہے. اس کو پراپر طریقے سے, اچھے طریقے سے مسالہ اتار کے کھائیں تو منہ والا معاملہ آنے والا بند ہو جاتا ہے. خاص طور پہ جو منہ کے چھالوں کے, منہ پکنے کے پیشنٹ ہیں, جب وہ جو مسالے لگے ہوئے آم ہیں اس کو وہ 12 گھنٹے پانی میں ڈبو کر کھائیں. اس پانی کے اندر 1 چٹکی سوڈا ڈال دیں, خوردنی سوڈا ڈال دیں تو وہ بالکل بہترین ہو جاتا ہے. اور 12 گھنٹے اس کو ڈالیں تو وہ اس آم سے منہ نہیں پکے گا. ساما بھائی آپ دیکھیں نا, اب اس کے اوپر مسالہ لگا ہوا ہے اور وہ اس کو چوسنا شروع کر دیا ہے تو وہ منہ پک گیا سارا, اور وہ کھاتے ڈال دیا آم کے, حالانکہ وہ مسالے کا کارستہ نہیں ہے. اس کا حل کیا ہے؟ حل 1 دن میں ٹھیک ہو جاتا ہے. منہ کے چھالے 1 دن میں ٹھیک ہو جاتے ہیں. جو باقی اس کے ٹریگر اس کو مینیج کریں,
सादा तरीन तरीका है, एक गिलास पानी के अंदर नमक घोल लें, 1 चम्मच नमक घोल लें और उसके गरारे कर लें, पहले अच्छे तरीके से कुली कर लें, गरारे कर लें, जहाँ जहाँ छाले हैं वहाँ हल्दी और शहद की पेस्ट बनाकर लगा दें। दोबारा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक ही दिन में बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। और अगर ये छाले बार बार आ रहे हैं तो इसके लिए सादा तरीन जो इलाज है वो पुदीने और धनिए का है। पुदीने को और धनिए को अपनी ग़िज़ा का हिस्सा बना लें, धनिया खुश्क भी, धनिया साबुत वाला जो है वो भी, और सब्ज़ धनिया भी, इसको भी बढ़ा दें अपनी ग़िज़ा में। सलाद के तौर पर भी लें, कच्चा भी लें और सालन में भी डाल के लें। इसी तरह पुदीने का कावा भी लें, पुदीने का ड्रिंक भी लें और पुदीने को हर तरह से इस्तेमाल करें। मुंह के छालों से मुस्तकिल बिल्कुल सही है। बहुत शुक्रिया मुशर्रफ साहब, आप तशरीफ़ लाए और इतने अच्छे अच्छे नुस्खे आपने बताए, इतने अच्छा हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाने के तरीके आपने बताए। लाख रज़ाए खैर दिन नाज़रीन, शिफा नेचुरल्स पॉडकास्ट से आज के दिन इतना ही। हमने आप कोशिश की कि आपको वो चीज़ें बताएं जो आपकी ओवरऑल हेल्थ को बेहतर करें, आपके जो ऑर्गन्स डिस्टर्ब आप कर चुके हैं उनको बेहतर करें। इन चीज़ों को ज़रूर जो है वो ट्राई कीजिए। आज के पॉडकास्ट से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।